नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। डिस्क्लोजर दी अनटोल्ड स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मेरे साथ एक मरतबा फिर आज तौसीफ अहमद खान साहब मौजूद हैं। लास्ट वीक तौसीफ साहब हमने जो बात की थी उसमें हमने जनरल बाजवा के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जनरल बाजवा की आपको याद होगा कि हम जहां तक पहुंचे थे वो हम तकरीबन कुछ डॉन लीग से आगे निकल आए थे, और कुछ हालात जो थे वो खराब होना शुरू हो गए थे बिटवीन नवाज शरीफ एंड दी एस्टैब्लिशमेंट। ये बात है 2016 की। जनरल बाजवा जो हैं वो अब उसके फौरन बाद ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 2 months वो आ गए, और राहील शरीफ साहब ने अपने आखिरी दौर के अंदर कोशिशें की कि किसी तरीके से उनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए, एक एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन वो हम उस वक्त के लिए उठा रखते हैं जब हम राहील शरीफ साहब के ऊपर कभी कोई शो करेंगे। तो जनरल बाजवा के हवाले से हम जो बात डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल बाजवा बन गए आर्मी चीफ। आर्मी चीफ बनने के बाद अगले कुछ अरसे में हम देखते हैं मैकानाइजेशंस जो है वो स्टार्ट होती हैं, और कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ का ही डिसीजन नहीं था, ये पूरी आर्मी की फॉर्मेशन कमांडर्स का डिसीजन था। बट एट द सेम टाइम उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही थी। 2017 में ब्लॉगर्स को उठाया जाता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया की गैगिंग शुरू होती है, और फिर आगे का जो वाकयात हैं। तो इसके बारे में बताएं कि जनरल बाजवा की जो इब्तदाई टाइम है, जहां पर वो 2016 के नवंबर में उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस तक पहुंचने में हमारे सामने क्या क्या मराहिल आते हैं। जनरल बाजवा के बारे में वो शेर बड़ा सादिक आता है उनपे, वो बातें हमारी सुनिएगा फिर देर तलक सर सुनिएगा। तो उनका मामला ऐसे ही है, उनकी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल बाजवा जब आ गए इसमें अपने इक़्तिदार में, और एक इंट्रोड्यूस करवाया गया बाजवा डॉक्ट्राइन, वो आप ऐसे ही समझें कि ऑफिशियली उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही था। और उसमें आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग समझते नहीं कि फलां इक़्तिदार में आ गया तो अल्टीमेट पावर किसी को नहीं मिलती। वो उनकी अपनी वल्नरेबिलिटीज थी, और उस हिसाब से वो चारों तरफ खेलना चाह रहे थे, और चारों तरफ जो है वो सबको सेटिस्फाई करना चाह रहे थे। और इनफैक्ट जो उनका बाद में अब जो हम एनालिसिस करते हैं तो नजर आता है कि वो इनफैक्ट सबको राजी रख के या सबको थोड़ा थोड़ा उबाल के तो एक क्योस किसी पोजीशन पैदा करना चाहते थे, जिसमें वो किसी हद तक अपने पहले टेन्योर में कामयाब भी रहे। पहले मैन्युफैक्चर करते थे क्राइसिस, और फिर मैन ऑफ क्राइसिस बनते थे। तो वो किसी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन उस कामयाबी में उनकी, आप याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल रही, बहुत सारी चीजें रोकने में। तो उनकी ख्वाहिशात काफी सारी पूरी नहीं हो सकी, और आखिरकार चीजें इमरान खान पर आकर खत्म हुई और गवर्नमेंट बनानी पड़ी। वरना ये जब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने जो उनकी डॉक्ट्राइन के हवाले से हम बात कर लेते हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी को अपना मुंडा साडा मुंडा कह के उन्हें भी उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, वो स्ट्रैप में नहीं आए। फिर उन्होंने इस गवर्नमेंट को, शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट को ब्लीड करने का काम भी शुरू हुआ उसी डॉक्ट्राइन के मुताबिक। और उसमें फिर आप देखें नवाज शरीफ फैमिली को ब्लीड करने का काम शुरू हुआ। नवाज शरीफ को जिस तरह डिस्क्वालीफाई करवाया गया, जिस तरह वो एक JIT बनी बड़ी मशहूर, और व्हाट्सएप JIT, और उसमें जो कुछ होता रहा और उसके जरिए जिस तरह मैनिपुलेशंस हुई, तो वो भी सबके सामने है। जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, और उसमें जो लोग पेश हुए वो भी आप लोगों ने देखा कभी किस तरह उन्होंने बाद में रिग्रेट भी किया। इवन उमर चीमा साहब, वो पनामा के खालिक थे या वो सामने लाए थे, और जब वो पेश हुए तो उन्हें लिखना पड़ा दी न्यूज़ में कि भी मुझे अब इस पे मैं माजरत करता हूँ कि जो जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसके अलावा ये जब सेनेट के इलेक्शन से पहले जरा आए, तो उस वक्त कोशिश ये थी, प्लान कोई नहीं था, चाक आउट नहीं था, बस वो बाजवा डॉक्ट्राइन थी एक बज़ाहिर जिसका नाम दे दिया गया। उसमें फिर 2-3 चीजें, एक इंडियन मंत्रा चल पड़ा कि जी ये नवाज शरीफ लोग इंडिया के पेरोल पे हैं, और जी वो जी इनके फैक्ट्री से, आप देखें ना कैसी झूठ की फैक्ट्री चल रही थी कि जी वो इनकी मिलों से जी वो 300 के करीब जो है इंडियन नेशनल्स हैं वो जी मौजूद हैं। वो फिर आपने पकड़े नहीं, अगर वो कोई जासूस थे तो नहीं, वो उसका वो बड़ा मजेदार वाकया कि वो कंसल्टेंसी थी, और वो इंडियन कंसल्टेंट्स को पाकिस्तान की शुगर मिल्स में लाने वाले जो साहब थे वो जहांगीर तरीन थे, जो कैलिबरी फॉन्ट वाली। ये डिस्क्लोजर भी मेरा था उस वक्त का डिस्क्लोजर भी मेरा था
کہ یہ کوئی جرمن فرم تھی جس نے جہانگیر ترین کے تھرو سب کے ساتھ ہی کانٹیکٹ کیا ہوا تھا، اور وہ مل کے ساروں کو وہ دیکھتے تھے، کبھی ایک مل کے بعد دوسری مل اور پھر تیسری. یہ جب بھی کرشنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے تو وہ انجینئرز تھے. تو وہ ایک انڈین والا معاملہ بھی چلا، کرپشن والا معاملہ چلا کہ یہ چور ہیں، اور جس طرح اس کو چلایا گیا اور کتنا شور ڈالا گیا. آج وہی جو صحافی نما لوگ ہیں جو اب وہ چیختے ہیں، اب انہیں بتایا نہیں گیا کہ ہم نیریٹو بدل رہے ہیں، تو وہ بھی اس ٹریپ میں آئے اور کیا کیا جھوٹ نہیں باندھا گیا. ہاں لیکن اس سے پہلے 2017 سے ہم ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں نا، جنوری سے، کیونکہ میرے لیے، کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر مطلب میری جو سارا جو جرنلسٹک کریئر ہے وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہی رہا ہے. تو میں نے، میرے لیے میرے دل کے بہت قریب ہے وہ سبجیکٹ. وہ یہ ہے کہ 2017 میں احمد وقاص قرایا، سلمان حیدر اور عاصم سعید، اس کے علاوہ سمر عباس اور بہت سارے اور کچھ ایسے لوگ جن کے نام ہم نہیں لے سکتے، ان لوگوں کو اٹھانا شروع کیا گیا 2017 کے بالکل سٹارٹ میں، جنوری کی 4 یا 5 تاریخ کی بات ہے. اور ان کو اٹھانے کے بعد اگلے 20-25 دن تک، اور کچھ ایسے بھی تھے جو 14 مہینے سمر عباس مثال کے طور پر جیل میں رہے. اور ان سب کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود تھے، اور یہ جو جمہوریت کی بات کرنے والے لبرل سیکولر لوگ تھے. اور پنجاب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے دن دہاڑے اٹھایا جانا کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں. اگلے کچھ مہینے جو ہیں وہ، اگر آپ مشال خان کا مرڈر دیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں اسٹیٹ کا یہی رویہ پیش آیا، سامنے آیا. اور یا مقبول جان، اور پھر آصف غفور صاحب کا ایک رول تھا، اس پر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں جو اپنا ہوتا ہے نا، وہ نافرمان نکلے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جب پنجاب سے آواز اٹھے گی نا تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اب عمران خان کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. نواز شریف کی بھی اسی وجہ سے ہوئی. پاور سینٹر میں جھگڑا جب پڑتا ہے نا تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی. یہ بلاگرز بھی اسی ہی، کیونکہ شاید ٹارچر کا اتنی بلیٹنٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. آپ پاور سینٹر میں ہی آپ کے آئی لینڈز بننے شروع ہو جائیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. ایسے یہ بلاگرز جو کہ پنجاب کے اوریجن سے تھے، تو اس وجہ سے ان کا ایشو بھی، اس کی تکلیف بھی زیادہ ہو. اچھا، آپ صرف بلاگرز کی بات کرتے ہیں، اس وقت جرنلسٹ کو یہ کام شروع ہو گیا کہ فلاں ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، چینلز بند کرنے. اب جیو جن شرائط پہ آزاد ہوا، یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں ہیں، کہ بھی جس طرح کی شرائط جیو کو ماننی پڑی اور جیو بند تھا، وہ بھی ایک کہانی ہے جی، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے. اور جن لوگوں کو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، فلاں کو بند کیا گیا، فلاں کو کھولا بھی گیا. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، عامر لیاقت مرحوم کو اچانک وہ سو موٹو ہو گیا جی، انہوں نے بول نیوز پہ کچھ کہہ دیا، تو انہوں نے ایک بہت بڑے چینل کے مالک کو سپریم کورٹ کے باہر، ثاقب نثار صاحب عدالت لگائے بیٹھے تھے، تو وہ اندر جاتے اس نے کہا کہ بھی کیا بنے گا، بڑا غصہ ہے. تو عامر لیاقت نے کہا سر آپ دیکھیے گا، یہ 10 منٹ میں میرا چینل کھولے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے یہ بھی دیکھی کہ کچھ لوگوں کو باندھا گیا، کچھ لوگوں کو کھولا بھی گیا. وہی ثاقب نثار صاحب ہیں جن کی آپ بات کریں، جو کہتے آج کل وہ جب بیان دیتے ہیں نا تو مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو بیان آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرے عدالت کے بارے میں، میری عدالت سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر سکے، کوئی اس طرح کی ریکویسٹ کر سکے. ان کی جرتوں کے بارے میں اداکار شاہد نے زیادہ اچھا بتا دیا ہے، اور جو بھی لاہوری لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی جرتیں کہاں سے وہ ویسے بھی لیتے تھے. میں اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن جو ان کے قد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کی جرت میں. چلے وہ تو پھر یہ بہرحال وہ آپ دیکھیں، وہ شیخ رشید کی کانسٹیٹوئنسی میں پہنچ جاتے ہیں، حنیف عباسی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور یہ ساری ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، ہماری یاداشت میں ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے جب آصف غفور صاحب دسمبر 2016 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایز دی ڈی جی آئی ایس پی آر، اور پھر یہ جیسے میں نے 2017 جنوری کی بات کی، اور پھر اپریل 2017 میں ریجیکٹڈ والی ٹویٹ. ہاں جی دیکھیں، وہ بھی آپ کا کتنا بڑا، آپ اپنے باس کو کہہ رہے ہیں ٹویٹ ریجیکٹڈ کا تھا، یا رپورٹ ہیز بین ریجیکٹڈ. جو رپورٹ آئی تھی، وہ رپورٹ تھی جو ڈان لیکس کے اوپر جو گورنمنٹ نے رپورٹ ایک بنوائی تھی کہ کہاں سے خبر. ہم نے ڈان لیکس پہ پچھلی دفعہ بھی بات کی، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کبھی یہ بھی حالات، وہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ اپنے فل سوئنگ میں تھی اس وقت کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیسے لوگ بھرتی ہوئے،
ٹرولز بھرتی ہوئے، وہ سارے مطلب عمران خان کے بھی ہمدرد تھے اور وہ باجوہ ڈاکٹرائن کو بھی لے کے چل رہے تھے، اور وہی اب اپنے منطقی انجام کو پہنچے ہیں. جی پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ یہ ساری کہانی چل رہی تھی. اس کہانی میں آپ دیکھیے ایک اور کہانی بھی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ وہ چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ایک دو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو وہ سیاسی پارٹیاں کے طور پر، سیاسی پارٹیوں کے طور پر رجسٹر کروائی، اور وہ اس میں ملی مسلم لیگ بن گئی. اچھا، کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ جو پارٹی ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، جن کے ہیڈ کی قیمت لگی ہوئی ہے، تو آپ کس طرح فیس کریں گے ورڈ کو؟ اچھا، وہ میرا حلقہ ہے NA-120، جہاں پر میرا بھی ووٹ وہیں پر رجسٹرڈ ہے، اور اس کے جو کیمپین تھی وہ بڑی پرابلمٹک تھی، بیکاز اس میں صرف ملی مسلم لیگ نہیں تھی بلکہ اس میں تحریک لبیک بھی تھی. جی ہاں. اور وہاں پر جو کیمپین تھی وہ تھرو آؤٹ تھی ہی دو معاملات کے اوپر، ختم نبوت اور بلاسفمی. جی ہاں. اب پاکستان میں جہاں 96-97% مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر ایسا معاملہ بنا دیا گیا گویا اللہ معافی دے کہ جیسے سب لوگ جو ہیں وہ سوائے ان چند افراد کے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ سب کے سب بلاسفمی کر رہے ہیں. جی ہاں. اگر ان کو ووٹ نہیں دیتے تو وہ بھی بلاسفمی ہے غالباً. تو اسی طرح کی صورتحال وہ بنائی گئی. یہ تحریک لبیک کا انٹروڈکشن اور یہ ملی مسلم لیگ، اور اس میں ہم نے سنا ہے کہ جنرل باجوہ کی کسی اہم منسٹر کے ساتھ بحث بھی ہو گئی، اور اس میں یہ تھا کہ بھی یہ ان کو آپ لے کے آ رہے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کی صورت آپ دیکھیں اس کا ڈیزائن کیا تھا. بیچارے وزیر خارجہ تھے، وہ تو بحث کریں گے. جی ہاں. تو وہ کہ یہ لوگ اگر الیکشن میں آ جائیں گے تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ ان کا یہ تو خود بخود ووٹ ڈلتے جائیں گے. لیکن ان کا ڈیزائن تھا کہ ان لوگوں کو امپاور کیا جائے تاکہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے. وہ آخرکار وہ miserably فیل ہو گئے اس بات میں بھی. لیکن بہرحال I think it wasn't a miserable failure. I think اس کو 14,400 ووٹ لیا انہوں نے اس حلقے میں، دونوں پارٹیز نے مل کے. اور نواز شریف صاحب، کلثوم نواز کھڑی تھی وہاں سے اس الیکشن میں، تو کلثوم نواز کے جو نمبر آف ووٹس تھے وہ تھے اراؤنڈ 63-64,000، اور جو دوسری طرف یاسمین راشد تھیں ان کے 49 کے قریب 1000 ووٹس تھے. سو 14,000 کا ڈفرنس تھا، جو کہ کم ہوا تھا فرام 36,000 2013 کے الیکشن کے مقابلے. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر رہے ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ چیئرمین یونین کونسلز تک بھی 2-3 دنوں کے لیے اغوا ہو گئے تھے. جی بالکل. یہ ڈفرنس ایسے بھی کم ہوا، یعنی کہ چاروں طرف سے این لیگ پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا. بہرحال میں اوور آل اور بڑی مزیدار ایک اس کے اندر ایک معاملہ ہے، وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز نے وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو ماڈل ٹاؤن میں تقریر کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ورکرز جو ہیں ان کو اٹھایا گیا. 3 ناظم تھے ان کے جن کو اٹھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو جتوانے کے بعد غالباً عمران خان کے جیتنے کے بعد آصف غفور صاحب نے ٹویٹ کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. آصف غفور صاحب کے ٹویٹ رات گئے جو ہوتے تھے وہ تو پھر کمال ہی ہوتے گئے آہستہ آہستہ. جی وہ تو برنال کے بھی آفرز لوگوں کو، اور پتہ نہیں کیا ٹیشو پیپرز کیا، مطلب کمال ہی کر دیا. مجھے سوچتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو حیرانی ہوتی کہ یہ کچھ بھی ہوتا رہا. اتنی طوائف الملوکی بھی رہی ہے. اور اب دیکھیں اوور آل میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈیزائن امپلیمنٹ پورے ملک پہ نہیں ہو سکا جس کی کوشش تھی. تحریک لبیک کی صورت میں ہو گیا، لیکن ملی مسلم لیگ والا وہ جو باہر والا عنصر تھا نا، کبھی ان کا جو ایشو تھا لشکر طیبہ والا، اس کی وجہ سے اس سے انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑا اور اسے پروجیکٹ کو روکنا پڑا. اور لیٹر آن جس طرح جن پراسرار حالات میں خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا، جی ہاں، جس طرح آسما جہانگیر کا بڑا اچانک، وقار سیٹھ کا، کریمہ بلوچ کا کینیڈا کے اندر وہ جس طرح سے اچانک انتقال ہوتا تھا، ویسے ہی ان کا بھی انتقال ہوا. تو میرا تو خیال ہے کہ میں نے فیس بک پر چند روز پہلے لکھا تھا کہ 2 جماعتیں بنائی گئیں یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر چلیں گی، ایک کا سربراہ جیل میں، دوسری کا قبر میں. تو دیکھیں جو ماسٹر ہے نا، آپ نے عمران خان کو بھی بنایا، جو ماسٹر ہے نا وہ اپنے کریٹر کو آخرکار کھا جاتا ہے. جی ابھی بھی آج کل چل رہا ہے نا کہ بھی روبوٹس جو ہیں وہ کل کو بن جائیں گے تو کوئی نہ کوئی روبوٹ اپرائزنگ کی، تو وہ سارے آپ کی پوری ہسٹری بتاتی ہے. دیکھیں جی، آپ کسی کو پرائم منسٹر بناتے ہیں نا، چاہے گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں،
تو محمد خان جنیجو جیسا بندہ بھی سوچتا ہے 6 مہینے بعد کہ یار یہ کم از کم جو پی این میرے بعد کھڑا ہے، دربان کھڑا ہے، تو یہ تو میری مرضی کا، اس سے تو میری بات ماننی چاہیے. اس لیول تک بھی اس وزیر اعظم کی بات نہیں سنی جاتی. اور میں کہتا ہوں وزیر اعظم اس ملک کا سب سے مظلوم ترین ہوتا ہے، سب سے مظلوم ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے جنرل باجوہ صاحب کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ کیسے کیسے وہ اپنا پاور گین کر رہے ہیں. جب 2018 شروع ہوتا ہے تو تب ان کے ڈیزائن یہ تھے کہ یار یہ اب آگے الیکشن میں تو نون لیگ جیتی نظر آ رہی ہے تمام سرویز میں، تو پھر ایک گورنمنٹ بنانے کی، قومی حکومت بنانے کی، ایک جیسے جنرل کیانی نے خواہش کی تھی اپنے لاسٹ ڈیز میں، تو وہ قومی حکومت بن جائے، کیوس کریٹ ہو اور میں مسیحا کے طور پر آ جاؤں. تو یہ کوشش بھی ہوئی جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا کہ یا صادق صاحب بھی بڑے افسردہ کہ جمہوریت خطرے میں ہے. خیر اس سے ہم بچ گئے کیونکہ حوصلے کی کمی تھی. ہم کچھ ملکی معیشت جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ہم کیا کریں گے. اور ایک اور بات، جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن میں اکانومی بھی تھی. جی بالکل بالکل. اس میں پھر انہوں نے کراچی کے سرمایہ کاروں کو کہا آپ سیمینار کروائیں اور میں وہاں آ کے بولوں گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ وہاں پر سیمینار کرواتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اکانومی کی حالت بڑی خراب ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بیان بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آصف غفور صاحب نے کہ اکانومی کی حالت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں. بڑی مشہور بات ہے. اور جنرل باجوہ جا کے خطاب کرتے تھے اور آخری دن تک ویسے وہ اپنے ٹینیور کے تقریباً بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا 6 سال کا کافی لنک رہا. اور میں حیران ہوں کہ بھی دنیا پہ کبھی ہم وہ ٹرینڈ دفاع کے لیے ہیں اور وہ اکانومی پہ بات کر رہے تھے اور یہی ملک کا حشر ہونا تھا. تو وہ پھر اکانومی بھی ایک تھا کہ جی انہوں نے اکانومی جو ہے وہ ہماری تباہ کر دی. اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف. جب الیکشن پہ جب نواز شریف کو سزا دے دی گئی، نواز شریف سعودی عرب جا کے بھی نہیں مانے تو نواز شریف کی غیر حاضری میں انہیں سزا دے دی گئی. اچھا، نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ بھی نواز شریف واپس آئے گا. جو اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی ڈاکٹرائن کی کہ جو نواز شریف وہیں رہے گا اور ہم رگیتے رہیں گے کہ یہ بھاگ گیا. ٹو دیئر سرپرائز نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئے. اب صرف ان کا سرپرائز نہیں تھا، ان کی پارٹی کے لیے بھی سرپرائز. ان کی پارٹی کے جو اسٹالوارٹس تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بھی اب نواز شریف کو سزا ہو گئی، مریم نواز کو سزا ہو گئی، یہ اب وہاں بیٹھیں گے. تو جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا ہے کہ چاہتے ہم آپ کو ہی ہیں، باجوہ صاحب نے لالی پاپ کس کو نہیں دیا؟ چاہتے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف اگر نہ ہو کیونکہ وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، وہ اینٹی آرمی بلکہ وہ کہتے تھے، تو ان کو نہیں قبول. یہ پرانا فارمولہ تھا. تو اس چکر میں جب نواز شریف نے آنے کا اعلان کیا تو ہم نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ انفیکٹ نواز شریف کی جو پارٹی تھی وہ ہی نواز شریف کے خلاف کھڑی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. سمیت ان کے بھائی نے ان کے آنے کا، میں اس وقت کہتا تھا کہ انہیں آنا چاہیے. بعد میں نے سوچا کہ یہ غلط فیصلہ، وہ نہ ہی آتے تو بہتر تھا. اگر اس کا اینڈ یہی ہونا تھا تو وہ نہ ہی آتے. اور دیکھا نواز شریف ایئرپورٹ کے باہر دیکھتے ہی رہ گئے. شہباز شریف کہیں راستے میں سے غائب ہو گئے. شہباز شریف وہ میں نے اس دن ایک شاید لوہاری گیٹ سے ہی کہیں نکل گئے. جی کہ وہ لندن سے دبئی سے لاہور سے اسلام آباد آ گیا تھا. شہباز شریف جو لوہاری گیٹ سے ایئرپورٹ نہیں پہنچے. اور اس کے باوجود کہ ایک فضا نواز شریف نے پہلے کریٹ کر دی تھی مجھے کیوں نکالا، اور اس کے باوجود لیکن یہ لوگ حوصلہ نہیں کر سکے. اور نواز شریف کا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ شاباشی لینے بھی جاتے تھے، اور پوری پارٹی جو تھی وہ اس کا یہ سوائے ایک رانا ثناء اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہیں گے کر لیں گے، جانا ہے تو بھی بندے آ جائیں گے، نہیں جانا تو دس دیا جائے بس. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم الیکشن ہار جائیں گے اگر ہم نے نواز شریف کو ریسیو کرنے کے لیے گئے اور ایونچولی وہ الیکشن ہار گئے. نہیں، وہ تو پھر ریسیو کرنے نہیں گئے تو ان کا فارمولا تو فیل ہو گیا، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ ایک ہاتھ یہ ہو گیا. اور پھر بعد میں انہوں نے انڈیویجلی اپنی منت کر کے 2-4 نے اپنی سیٹیں بھی لے لیں کہ بھی ہمیں نہ ہرایا جائے.
ہم جیت رہے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو الیکشن ہارے اور انہوں نے اس وقت تو الیکشن ہار گئے, انہوں نے حیران ہی رہ گئے کہ یار میں الیکشن ہار کیسے گیا, میں تو جیتا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ری کاؤنٹنگ کرائی. ری کاؤنٹنگ میں جیسے ہی ان کے ووٹ بڑھنا شروع ہوئے تو ڈائریکٹ ثاقب نثار صاحب نے انٹروینشن کر کے ری کاؤنٹنگ. ثاقب نثار صاحب کا بڑا رول تھا, وہ سامنے وہ فیس تھے جو چیزوں کو دیکھتے تھے. ثاقب نثار صاحب نے خواجہ سعد رفیق کی وہ کروائی, فیصل صالح حیات کی کروائی کبھی, کیونکہ وہ کھل جاتا تو سارا کچھ کھل جاتا, بالکل سارا کچھ کھل جاتا. اچھا, شاہد خاقان عباسی کا جو مری کا حلقہ ہے وہاں بھی وہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کی آج تک نہیں آئی. ہاں جی. اور ایک اور بھی بڑا مزیدار اس کے اندر واقعہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے گھیراؤ کر لیا کچہری کا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے وہ تھیلے نہیں جائیں گے جب تک ریکاؤنٹنگ نہیں ہوگی. اور وہ ریکاؤنٹنگ ان کو رات کو روکنی پڑی, اور صبح انہوں نے وہاں رات کو پہرا دیا کچہری کے باہر, وہ لوگ جمع رہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے وہ نہیں جائیں گے. لیکن صبح کچھ جو ہے وہ خاص لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہاں پر جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ شروع ہوگی. لیکن وہ خاص لوگ تو جی وہ جو پولنگ بوتھ ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے جب ہم ووٹ ڈالتے. تو بات یہ ہے کہ بھی اس کے باوجود جو اسیسمنٹ تھی نا کہ ہم نے جو الیکشن سے پہلے جو لوگ توڑ لیے ہیں نون لیگ کے اور یہ وہ, تو ہم آسانی سے ایک منقسم مینڈیٹ لیں گے. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کسی ایسے ہائیبریڈ رجیم کا, کسی ڈکٹیٹر کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوگا کہ کسی کو الٹیمیٹ میجورٹی مل جائے. ہمیشہ چاہے آپ کے جتنے بھی ہمدرد ہوں وہ یہی چاہیں گے کہ وہ آپ کو, صرف ایک دفعہ نواز شریف کے معاملے میں 97 میں غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پورا اور وہ نواز شریف صاحب کا دماغ خراب ہو گیا نا جی. وہ تو پھر ایک ایکسپیرینس بھی, بیٹر ایکسپیرینس موجود تھا. تو وہ ایک تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں باپ پارٹی بیٹا پارٹی نون لیگ کو اتنی مل جائیں گی, پی ٹی آئی کو اتنی مل جائیں گی. لیکن پی ٹی آئی کا 4 دن پہلے جو عمران خان کا جلسہ تھا یہاں پر, عمران نے کہا کہ اگر مجھے پوری سیٹیں نہ ملی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. اس نے چیزیں چینج کی. لیکن آپ دیکھیں یہ جو آر ٹی ایس کا بیٹھنا تھا یہ بڑی ڈیسپریٹ موو تھی. they were not expecting it. اور جب نظر آیا کہ اتنی ویو ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی, تو اس کے بعد آر ٹی ایس بٹھانا پڑا. یہ پلان کا حصہ نہیں تھا, انہیں تھا کہ بھی ساؤتھ پنجاب میں سے ہم لے دے جائیں گے. لیکن پنڈی کے بعد جب ریزلٹ چینج ہونا شروع ہوئے تو پھر آنکھیں کھلی اور پھر چیزیں سنبھالنی پڑی. خیر وہ بھی ایک بدنامی اور اس سے چیزیں ایکسپوز ہوئیں. اب آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ فارمیشن وہ جیسے ایک مینڈیٹ تھا, یہاں پر آپ دیکھیں تمام تر آر ٹی ایس کے باوجود ایم پی ایس جو ہیں وہ نون لیگ کے زیادہ تھے. جی بالکل. اب وہ مصیبت پڑ گئی. اب اس میں یہ تھا کہ جی جو عثمان بزدار کو جیسے بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ اپر پنجاب سے ہارے ہیں, ٹھیک ہے, ساؤتھ پنجاب سے ہم نے آپ کو جتایا. اب اسٹیبلشمنٹ سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ساؤتھ سے ہوگا. وہ پھر اینڈ سے نکلا ہے نا, وہ پھر وہ کسی چلے کی نظر ہوا یا کیسے بھی ہوا, بہرحال اس کے علاوہ وہ ممکن نہیں تھا. اب جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ساؤتھ سے محسن لغاری وزیر اعلیٰ بن جائیں گے یا خسرو بختیار کا بھائی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. کوئی ایک آدھ اور نام تھا وہ جو ان کے پرانے لوگ تھے. ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا. انہوں نے 8 سے 9 لوگوں کی, جو مجھے اب نام یاد نہیں آ رہے, 8 سے 9 لوگوں کی شارٹ لسٹ کی ہوئے تھے نام کہ بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی مطلب ورسٹ کم ورسٹ ہاشم جمع بخت بن جائے. عثمان بزدار کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن بشمول عثمان بزدار, بلکہ سب سے پہلے عثمان بزدار کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ عثمان بزدار جب سامنے آئے تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ جو یہ پہلا کام ہے جس کی وجہ سے رفٹ شروع ہوئی. ایک تو رفٹ یہ شروع ہو گئی کہ بھی یہ جو اکانومی پہ 100 ایکسپرٹس تھے جی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ نظر آ گیا. اب
جو معیشت دان بنے ہوئے تھے جو سیمینار کروا رہے تھے ان کا بھی ساروں کو پتہ ہے، اب کوئی بولے نہ بولے، بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی پڑھی ہے کہ وہ اکانومی کو کریں گے، لیکن کیونکہ پروپیگنڈا کا حصہ تھا، اور اوپر سے عمران خان صاحب کو وہ نظر آ گئے، جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو انہیں نظر آ گیا کہ یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، تو اس کے بعد پھر چیزیں چینج ہونی شروع ہوئی، اور اس میں عبدالعلیم خان کے بارے میں اچھی سوچ تھی، وہ بھی گئے، اور اس میں ان پہ ایک غصہ تو یہ بھی تھا کہ اپر پنجاب میں وہ تو فائنل پوائنٹ بیفور وی موو آن ٹو دی نیکسٹ ایپیسوڈ، آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کی ڈسکشن کا وہ ہے کہ میڈیا گیگنگ شروع ہوئی الیکشن کے فوراً بعد، کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، جس میں پتہ نہیں ان کی اسٹیٹس اس وقت کیا ہے، obviously he is missing آفیشیلی تو، لیکن وی ڈونٹ نو ویدر ہی از ڈیڈ اور الائیو، جو کہ پروڈیوسر بھی تھے اور صحافی بھی تھے، ان کے بچہ بھی جو ہے وہ ابھی ان کی والدہ جی اور بیوی جو ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کو بھی دل کا دورہ پڑا بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں، کیونکہ انہوں نے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ UN میں جا کے تقریر کرنی تھی مسنگ پرسنس کے ایشو کے اوپر. تو اتنے یہ سارے جو واقعات ہیں، اس کے بعد باقاعدہ کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ خاموش رہیں، مثبت رپورٹنگ کریں، مثبت رپورٹنگ پہ آ جائیں. مثبت رپورٹنگ کا آپ کو کہا گیا، آپ کو ڈکٹیٹ کیا گیا، اور جس نے نہیں کی، کس کو نہیں نکالا گیا ان کی جاب سے؟ مرسا سولنگی صاحب ہیں، طلعت حسین ہیں، اور متی اللہ جان ہیں، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے، احمد نورانی ہیں، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اپنی نوکری بچائی، ٹویٹس ڈیلیٹ کرواتے. ادارے کو کہا جاتا تھا ٹویٹ پرسنل معاملہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، نہیں تو انہیں نوکری سے فارغ کریں. انہوں نے اپنی پروفائل جو پکچر ہے وہ اس پہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، اس پہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، تصویر لگانے پر، احمد نورانی تصویر پہ نکالے گئے. تو یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، اس طرح مطلب کبھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور تب بھی عقل مند لوگ ہنستے تھے کہ ایسے ہوتا نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا. آپ 2-3 سال نکال جائیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ہی طاقت ایکسپوز کرنا شروع ہو جائیں گے. خیر عمران خان کی گورنمنٹ لے کے وہ چل پڑے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صرف 11 بجے آتے تھے اور 4 بجے واپس چلے جاتے تھے. پھر دنیا نے دیکھا، بزنس مین جنرل باجوہ سے ملتے تھے، جرنلسٹ ملتے تھے، جرنلسٹ کو بلایا جاتا تھا، وہاں بڑکیں چلتی تھی، منسٹرز چلتے تھے، منسٹر جاتے تھے. منسٹر تو چلو انہی کے بچے تھے، فیملی 3-3 4-4 پشتوں سے وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ان کو بتایا جاتا تھا، ایک مشہور واقعہ جرنلسٹ کی موجودگی میں، اب ہم بڑے معصوم بنتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو بتا دیں کہ سنگاپور کے ایک بینک میں ان کا $1 ارب کا ہم نے پتہ کرا لیا. وہی براڈ شیٹ کا کیس، وہی براڈ شیٹ جو ہے جس کے بعد میں ٹینٹیکلز، ابھی براڈ شیٹ پہ بہت کچھ کھلے گا ویسے، تو وہ براڈ شیٹ نے جی وہ ایک گپ مار دی، تو وہ پیغام پہنچا تو نواز شریف نے کہا کہ 90% آپ رکھ لیجئے گا، اس میں سے 10% مجھے دے دیجئے. ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا اس میں، لیکن یہ بڑکیں بھی چلیں. اور پھر نیب کے ذریعے، اب دیکھیں نیب کا جو چیئرمین ہے وہ، اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انہیں ملک ریاض نے لگوایا. آج ہی جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے، وہ جو شجاعت عظیم صاحب ہے نا، وہ بڑے عظیم ہیں. ملک ریاض نے ضرور ان کا نام دیا، اور انہیں کہا گیا کہ بھی نواز شریف کو راضی کریں، اور آصف زرداری صاحب بھی راضی ہو گئے، لیکن نواز شریف نہیں مانے تھے. اچھا. اور اس پہ نواز شریف کو قائل کیا شجاعت عظیم نے. ٹھیک. اور وہ بن گئے نیب کے چیئرمین. میں انہیں ننگے ملت کہنے میں بالکل محسوس نہیں کرتے. نہ بالکل. جو شخص اپنی ملزمہ کے ساتھ، دیکھیں یہ پرسنل، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پرائیویٹ بات ہے، بالکل پرائیویٹ نہیں ہے. آپ نیب کی اپنی ملزمہ کے ساتھ آپ کا جنسی سکینڈل ہو، اور اب عمران خان کو آپ جو مرضی کہیں، یہ سب مل کے کرتے رہے، لیکن عمران خان کے اور ان کے مفادات مشترکہ تھے. اگر وہ صرف عمران خان کی چوائس تھے تو اب تک وہ گمشدہ افراد کے کمیشن کے سربراہ نہ ہوتا. تو انہیں پھر شجاعت عظیم کے ذریعے ٹیم کیا گیا نواز شریف کو، اور جب بنا دیا تو پھر ملک ریاض نے گلہ بھی کیا کہ اگر اسے ہی بنانا تھا تو پھر میری ہی مان دیتے. اس طرح نواز شریف کو یہ کر کے، اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. کیا وہ جسٹس جاوید اقبال کو نہیں جانتے تھے؟
کیا فواد حسن فواد نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ بھی اس شخص سے بچ کے رہیے گا؟ جی تو بڑے لوگوں کے اپنے دماغ ہوتے ہیں نا. تو یہ اس کے بعد جب اسپیشلی ان کا اسکینڈل بھی آ گیا تو پھر نیب بھی ایک کھلونا تھا جہاں عمران کے اور ان کے مفادات مشترکہ ہوتے تھے، بلکہ عمران کا لاڈ مانا جاتا تھا. تو فلانے کو تن کے رکھو تو پھر تن کے رکھنا پڑتا تھا. فواد حسن فواد کے ساتھ ہوا، ایسے ہوتا ہے نا. آپ بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوں گے، میں بھی اپنے بچوں کی جو ضد کر رہے ہوں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. لیکن توصیف صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ پر اٹھا رکھتے ہیں، اور ابھی ہمیں نیب کی کارستانیاں جو ہیں وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے. ضرور، مجھے لگتا ہے یہ کافی لمبا ہو گیا جی، کیونکہ ابھی ہم 2018 کے کچھ ہی آگے پہنچے ہیں الیکشنز کے، اور ابھی ہمیں 2019 20 21 22. لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے 2 سال جو ہے وہ کافی حد تک مم پیریڈ ہے، اور پھر 2021 میں ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ، تو ہم نیکسٹ پیریڈ کو تھوڑا سا ہم اس کے اندر ٹرانزیشن کے اندر جا کے، اور پھر ہم 2021 اور ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے وہ اپنے کمنٹس دیں، ہماری جو خامی کوتاہی ہے جو بالکل ہمیں ضرور بتائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز ہے جو مسنگ ہے، کوئی لنک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ساری سٹوری کے اندر، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہم اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ آپ سے بھی آپ کا فیڈ بیک بھی لینا چاہیں گے. ایک چیز جو توصیف صاحب میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا وہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس زمانے کے اندر بہت سارے، آج جب میں دیکھتا ہوں انٹیلیجنسیا بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جواب نہیں ہے، مؤثر جواب نہیں آ رہا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کی میں آپ کو ایک میرا اپنا پرسنل جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، وہ یہ ہے کہ 2018 میں میرے پاس ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نا PMLN کے 3 پیجز تھے تو وہ بند کر دیے گئے. اور میں نے کہا کہ یہ کیا تھا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی کیا تو ہم نے کچھ نہیں تھا، ہم نے تو ایک تصویر لگائی تھی ثاقب نثار صاحب کی، اور اس کے اوپر لکھا تھا کچھ بابا رحمت کے حوالے سے کوئی تنقید تھی، ایگزیکٹ مجھے لائن نہیں یاد. تو وہ کوئی مطلب ایسی تنقید نہیں تھی جس میں کوئی گالم گلوچ ہوئی ہو یا کچھ ہوا. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں فیس بک نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کی یہ جو پوسٹ ہے یہ پاکستان کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لہٰذا ہم آپ کا پیج بند کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ 3 پیجز جو تھے یہ کتنے لائکس تھے ان کے کمبائنڈ؟ اس نے کہا جی 33 لاکھ. اب یہ اتنے بڑے بڑے فیس بک، اور یہ ایک واقعہ ہے، ایسے بے حساب فیس بک نے انہیں کہا کہ یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ پاکستان کی ایک لا فرم تھی جو کہ فیس بک کے ساتھ لیزون کرتی تھی اسٹیٹ کے بہاف پر، اور اس میں بہت سارے پیجز جو تھے وہ بند کروائے جاتے تھے. اور میں نے یہ چیز کیونکہ فیس بک پر لکھی تو ایک صاحب کا مجھے میسج آیا کہ سنگاپور کے اندر جو پاکستان جو ڈیسک ہے جو کہ دیکھتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ بھرمار ہے ہمارے بھائیوں کی اور بھائیوں کے چھوٹے بھائیوں کی. تو وہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے IT انڈسٹری اور ایکسپیٹ پاکستانی ایک ہی سوچ کے حامل ہوتے ہیں تقریباً، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پر دوسری سیاسی جماعتوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ آج وہ جواب نہیں دے پاتے، اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا. تو یہ ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مسنگ تھا. اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے، بٹ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے کہ پھر اگلا انشاءاللہ PDM کے بننے کے بعد جو کچھ ہوا اس چیز کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. تو بہت شکریہ. ڈسکلوجر دی انٹولڈ اسٹوریز سے علی وارثی اور توصیف احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. ہمارے کانٹینٹ کو دیکھتے رہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.